नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी ज़िंदगी और मौत के साथियों, खाकसारों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी तरफ़ से आप सबको अस्करी सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज मौरख़ा 15 सितंबर बरोज़ जुमा 2023 बादज़ नमाज जुमा हमारा हफ्तावार इज्तिमा, जिससे हर हफ्ते में मुखातिब होता हूँ और इसी तवस्सुत से हमारी बातचीत होती है। और फ़िक्र मशरकी के तनाजुर में तहरीक का नस्बुल-ऐन, तहरीक की फ़िक्र, तहरीक का नज़रिया हम इस चैनल से आपको बराह रास्त पहुँचाते हैं और फिर इसी चीज़ को सारा हफ्ता हम मुख्तलिफ़ चैनल्स पर शेयर करते रहते हैं ताकि दुनिया खाकसार के साथ अहले वतन जो इस तहरीक के साथ फ़िक्री और नज़रियाती तौर पर आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते जा रहे हैं, वो इस फ़िक्र से, इस नज़रिए से, इस प्रोग्राम से हम आहंग हों और उनको पता चले कि खाकसार तहरीक क्या थी माजी में और इस वक्त खाकसार तहरीक का अमली किरदार इस मुआशरे में किस तरीके से मौजूद है और हम किस चीज़ की पजीराई और उस चीज़ के फैलाव के लिए काम कर रहे हैं। असल में हमारा नज़रिया ऐन दीन इस्लाम को शुरू किया, उसको सामने रखते हुए हम आज भी उस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। आज किस लिए और इस तनाजुर में उठने वाले सवालों के जवाबात और तहरीक का दस्तूरुल अमल, उसका नज़रिया, कौल फैसल में लिखी हुई उस तहरीक, उसके अगराज और उसके मकासद को दुनिया खाकसार, और क्योंकि ये तहरीक कोई सियासी तहरीक नहीं है, क्योंकि ये तहरीक कोई मुफादात अपने साथ नहीं रखती, इसीलिए ये बेलौस तहरीक है और इसका हर कारकुन फ़िक्री नज़रियाती तौर पर बेलौस है, खिदमत खल्क के जज्बे से भरा हुआ है। उसने कभी कौम को धोखा नहीं दिया, उसको लूटा नहीं, उसको कबीलों में बंट चुकी है, फ़िरका बंदियों में उसका तमाम शिराज़ा बिखर गया है। ऐसी सूरत हाल में खाकसार तहरीक सिर्फ अखुवत का, भाईचारे का, इस्लामिक ब्रदरहुड का कर रही है और इसके सिवा खाकसार तहरीक का कोई प्रोग्राम नहीं है कि ये मुल्क, ये कौम मुत्तहिद हो और उसके अंदर वो बुलंद किरदारी पैदा हो। उस बुलंद किरदारी की उस तहर्रुक से जिसमें उन्होंने इस्लाम को दुनिया में रूशनास कराया, अल्लाह के पैगाम को सारी दुनिया में बाबंग दोहल बताया कि ये दीनुल हक है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और इस पर चलकर हमारी दुनिया भी और हमारी आखिरत भी संवर सकती है। और उसी पैगाम को मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने खाकसार तहरीक की सूरत में फिर कई सौ सालों के बाद 1931 में उसका इजरा किया, जिसका न कोई फ़िरका था, न कोई कौम थी। इलाही पैगाम की प्रचार है, उस सच्चाई की प्रचार है, उस नेकी की प्रचार है। क्यों कि दुनिया में वो कौम कभी सरबुलंद नहीं हो सकती जिसका किरदार बुलंद ना हो और उस किरदार के बुलंद होने से पहले उसके अंदर इत्तेहाद ना हो, उसके अंदर ना हो, जहाद बिल सैफ का नजरिया उसके अंदर ना हो, मुकारम अखलाक ना हो, उसके अंदर इल्म ना हो, उसके अंदर फिक्र ना हो, उसके अंदर इस्तकामत ना हो, उसके अंदर रोज़े आखरत पर यकीन। 10 वो कुरानी उसूल जो तज़किरा में बयान थे, वही खाकसार तहरीक के 24 उसूल और 14 नुकात में जुज़ के तौर पर आज भी कायम है। और खाकसार का मकसद, खाकसार का नज़रिया जो था वो कौम के बाहिमी इत्तेहाद को कायम करना था। इसीलिए बैज उसके सीनों पर सजा दिया गया, बता दिया गया कि तफरके के किसी काम में खाकसार का पढ़ना अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी है, क्योंकि उस वक्त पूरा हिंदुस्तान तकसीम करो और हुकूमत करो के ज़ात बिरादरियों में मज़हब के नाम पर इनको तकसीम कर दो ताकि इनके अंदर का इत्तेहाद ख़त्म हो और अंग्रेज़ की हाकमियत कायम हो। और वही
نظام پھر ہم اپنے اندر لے آئے. تقسیم ہند کے بعد جو سب سے بڑا ظلم عظیم ہوا وہ یہ ہوا، اس سے تو رہائی حاصل کی. رہائی کیا حاصل کی؟ ہمیں رہائی ملی ان کاسالیسوں کے توسط سے، ان انگریزوں کی بگیوں کو کھینچنے والے اس کے ایجنٹوں کے ذریعے سے. تو جان اور مال کے دشمن بن چکے ہیں، قوم قبیلوں میں بٹ چکے ہیں، لسانیت ہمارے اندر گھس چکی ہے، مذہبی فرقہ واریت ہمارے وجود کے اندر سرایت کر چکی ہے. ہم اپنے ہوش میں ہم اپنے تئیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اگلے کو کافر گردانتے ہیں. اور یہی مرض الموت ہے اس قوم کا کہ تمہارا نبی بھی ایک، تمہارا کلمہ بھی ایک، تمہارا اللہ بھی ایک، تمہارا قرآن بھی ایک، لیکن تم کہیں شیعوں کہ یہ الہی تحریک ہے، اس کے اندر آ کر اپنے آپ کو انما مومنون اخوتن کا جز بنا کر اس اندر کے تفرقے کو ختم کرو. تبھی یہاں پر تمہارے اندر اس ملک کے اندر کوئی خوشحالی اپنا رستہ دیکھے گی، ورنہ تباہی، ذلت، مسکنت، معاشی بدحالی، سیاسی تفرقے بازی نے تمہارے اندر تمہارا سارا اتحاد ختم کر دیا ہے. تم کسی اور کے غلام ہو چکے ہو، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر غلام بنتے جا رہے ہو. آخری دفاعی جو قوت ہے تمہارے اندر، جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کی ان کی لاج کی نگہبانی نہ کر سکو گے. اگر تمہارے اندر اتحاد ختم ہو گیا، تم نے اپنی آخری دفاعی قوت کو بھی پارا پارا کر دیا، تو پھر تم ٹکڑے در ٹکڑے ہو جاؤ گے. جاؤ ان قوموں کو دیکھو جو اس طرح جو خانہ جنگیوں کا شکار ہوئی ہیں، جو اندر سے کمزور ہوئی ہیں. میں کن کن کے نام لوں، کن کن ملکوں میں کے نام لوں. تم پر آخری وار ہے اس وقت. تمہیں سمجھ نہیں پڑ رہی، تم سیاست میں پڑھ کر پیچھے لگ کر تم نے اس ملک کو پہلے دو لخت کیا. سیاسی بنیادوں پر، لسانیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو ٹکڑے در ٹکڑے کیا. سیاسی جماعتوں نے تمہارے اندر نفرت کی سیاست ڈالی ہے، اور اس کے مد مقابل خاکسار تحریک نے تمہیں ہمیشہ سے اخوت کا، اتحاد کا پیغام دیا ہے. ہمیں ووٹ نہیں چاہیے. اور یہ میری باتیں اس اللہ کو حضرت وہ نیکی کی پرچار کرے، وہ سچائی کے ساتھ کھڑی رہے، وہ تمہیں کہیں بیچ نہ کھائے، اور تفرقے کو زور بازو سے روکے، طاقت کے ساتھ روکے. تبھی اس الہی حکم کو حضرت علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ نے تو اس نظریے سے اس تحریک کا اجرا ہے. جو میرے ساتھی، جو میرے ہمدرد، جو وردیاں بھی پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو سیاسی کر دو. او عقل کے اندھو، تمہیں کوئی ہوش نہ آیا کہ تم اس فلسفے کی ہک نک کو پہچان سکو کہ یہ اصل میں کس لیے تھی تحریک، کس نظریے سے تھی یہ تحریک. اسی رنگ میں رنگا جس رنگ سے کو ختم کرنے کے لیے مشرقی نے اس تحریک کا اجرا کیا تھا. اس ڈیوائیڈ اینڈ رول کے نظریے کو ختم کرنے، اس سیاسی تفرقے بازی کو ختم کرنے کے لیے اس اخوت کے پیغام کو 1931 میں اس کا اجرا کیا تھا. اس کا حصہ قطعاً نہیں. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو تو اس وقت ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل نے سب نے کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات سنو ہماری کہ تم اس پروگرام سے دستبردار ہو جاؤ. ہم تمہیں مکہ میں اس حرم پاک کی چابیاں تمہارے حوالے، تم مذہبی پیشوائیت کو اپنا لو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، لیکن ہمارے بنائے ہوئے سسٹم کو مت چھیڑو، ہمارے نظام کے ساتھ ٹکر مت لو. تو نبی کا وہ ساری کہانی آپ کے سامنے، اس کو میں بار بار کیا ریویژن کروں کہ نبی نے کہا کہ ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، دوسرے پر سورج،
اور آج بھی ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو اس پروگرام کو ڈیٹریکٹ کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے، اور وہ آج بھی ہمارے خاکساروں کو فونے کرتے ہیں کہ اتحاد کا کوئی رستہ نکالو۔ تو نبی اللہ کی بات ہی پھر میں دہراؤں گا کہ جب نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جنہوں نے مانا وہ نبی کے ساتھ ہو لیے، جنہوں نے نہ مانا چاہے وہ خون کے رشتے تھے، نبی نے ختم رشتے۔ تو پھر یہ وردی کیا حیثیت رکھتی ہے کہ یہ وردی پہنو اور کہو کہ خاکسار ہو، لیکن ان کا نظریہ وہی شیطانی سیاست ہو، اور تم اخوت، یہ کس طرح سے تمہارا ملاپ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، سمجھاؤ تو صحیح، میری بھی عقل میں کچھ چیزیں ڈالو تو صحیح، مجھے بھی بتاؤ کہ میں کہاں غلط ہوں۔ جاؤ گے اور بن چکے ہو تم جہنمی کہ تم نے الہی تحریک میں تفرقہ ڈالا ہے۔ مجھے ساتھی منع کرتے ہیں کہ بات مت کیا کرو، لیکن میں حق پر ہوں اسی لیے بات کروں گا، خون مشرقی ہوں اسی لیے دستبردار نہیں ہوگا، چاہے اپنے ہوں چاہے باہر کے ہوں۔ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو میں بالکل کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ جو اصلاحی پروگرام آپ نے شروع کیا ہے، جو ملک کو سنوارنے کے لیے جو آپ نے کریک ڈاؤن کیا ہے، اس کو جب تک مستقل بنیادوں پر استوار نہ کیا جائے گا، اس کو مستقل بنیادیں نہ دی جائیں گی، اس وقت تک اس ملک کی بھاگ دوڑ، اس ملک کا نظام کبھی درست نہ ہو سکے گا۔ یہ ملک پھر سے دھڑام سے آ کر گرے گا جب آپ لوگ چلے جاؤ گے، اور پھر کسی تحریک، کسی الیکشن کے ذریعے سے پھر انہی سیاسی جماعتوں کو جب اقتدار میں لے کر آئیں گے آپ، تو یہی سیاسی جماعتیں پھر سے وہاں ملک کو پھر سے جڑوں کو کمزور کر کے اس کو ویسے ہی کھانا شروع کر دیں گی۔ نہ یہاں مہنگائی ختم ہوگی، نہ یہاں ڈالر کا اوپر چڑھنا رکم ہوگی، کسی طور پر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے کسی نظام کی ضرورت ہے، کسی سسٹم آف گورننس کی ضرورت ہے، اور وہ سسٹم آف گورننس صرف خاکسار تحریک کے پاس ہے، اور وہ محلے کی سطح پر ہے۔ اور صحیح بات بتاؤں گا کہ احتساب اوپر سے کریں، لیکن جو اصلاح ہے وہ نیچے سے شروع کریں۔ پتے کی بات بتا رہا ہوں، پتے کی بات بتا رہا ہوں سپہ سالار صاحب، پتے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ احتساب بھلے آپ اوپر سے شروع کریں، پکڑے ان سارے چوروں کو جنہوں نے ملک کو تباہ و برباد، لیکن اصلاح جب تک نیچے سے شروع نہیں ہوگی اس قوم کی بگڑی نہیں سنور سکتی۔ آپ چلے جائیں گے 3 سال کے بعد، یا بھلے ایکسٹینشن لے کر 6 سال کے بعد چلے جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جو نیک نیت ہوئی وہ بھلے جب تک بیٹھا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے، آج حقیقت باتیں ہو رہی ہیں کچھ، جہاں اگر اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، جہاں سسٹم کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، جہاں عدلیہ کو مورد الزام کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، تو پھر اس تمام گناہ میں یہ قوم بھی تو برابر کی شریک ہے، کیونکہ ان سارے نظاموں کو تو یہی لوگ چلا رہے ہیں اور ان کی اصلاح کہیں سے نہیں ہو رہی۔ اصل مرض الموت یہ ہے قوم کا کہ ان کی کہیں تربیت ہی چٹ لے جاؤ۔ میں تمہیں اس چٹ کے ذریعے سے جنت کی کنجی پکڑاتا ہوں۔ جتنا سود کھاؤ، جتنا شراب پیو، جتنی زنا کرو، میرے آشیرواد میں آ جاؤ، میں سب سے چھٹکارا دلوا دوں گا۔ تو پھر کیسے رکے گی یہ کرپشن؟ کیسے بند ہوگی یہ تباہی، یہ معاشرے کی بدحالی؟ کیونکہ سب تو اس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کوئی جنت کا ٹکٹ بانٹ رہا ہے تو کوئی دولت کے ذریعے سے اس ٹکٹ کو خرید کر رہا ہے اور پھر اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، عمروں پر جا رہا ہے، حج کر رہا ہے، اور پھر واپس آ کر اپنی سود کی دکان پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنے غلط خراب سودے کو اچھا کر کے بیچتا ہے، زیادہ منافع اٹھاتا ہے۔ کسی آئیڈیالوجی کے تحت اگر آرگنائز نہ کیا گیا تو پھر تباہی مقدر ہے۔ ایک طرف چین کا دریا ہوگا، دوسری طرف اٹک کا دریا، دوسری طرف چین کی سرحدیں ہوں گے، تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ تم اس خطے میں رہنا چاہو گے تو تمہیں ہندو مت اختیار کرنا پڑے گا، ہندو کی غلامی میں رہنا پڑے گا۔ ہندو وہ ایک بڑی معاشی قوت بن کر ابھر رہا ہے،
پہلے ہم سوچتے تھے کہ کیسے غلامی میں جا رہے ہیں، ہم تو پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ آج اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں ٹکڑے در ٹکڑے کرنے کے پروگرام وہاں بن چکے ہیں۔ کہ پاکستان کی حیثیت تاش کے چند پتوں سے زیادہ نہیں ہے، تمہاری حیثیت کو اس نے آج وہی بنا کر رکھ دیا ہے کہ معاشی غلامی میں تم آ چکے ہو۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا ڈکٹیشن لے رہے ہو، تمہارے اوپر ایک ایسی قوت، دوست تھے تمہارے جن سے تم امدادیں لیتے تھے، آج وہ تمہیں ہاتھ کیوں نہیں پکڑا رہے؟ وہ تمہیں امداد کیوں نہیں دے رہے؟ وہ تمہارے سفارشی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے آگے کیوں نہیں بن رہے؟ اس کے پیچھے کون سی سازشیں ہیں؟ ان تمام بڑے اداروں میں اب وہ ہندو سرائیت کر چکا ہے۔ بڑی بڑی پوسٹوں پر آج ہندو بروجمان ہیں، جن کا ڈیٹا ہی آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے تمہاری فائلیں جاتی ہیں تو وہ اس پر ریجیکشن کا ٹھپا، ناٹ ریکمنڈ کا ٹھپا لگا کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ تمہارے بڑے لیا نہ آپ نے لیا، تو وہ قرض جس نے لیا آج ان کی جائیدادیں، ان کے تمام اکاؤنٹس باہر ہیں۔ احتساب کتنا بھی کڑا ہو جائے وہ دولت واپس نہیں آئے گی۔ لکھ لو میری بات، لکھ لیں میری بات کہ وہ دولت تو کسی صورت واپس نہیں آئے گی۔ کیوں کہ وہ ایسے چینلز کے ذریعے سے نکل گئی کہ جس کا آپ کے پاس کوئی ٹریک ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو ٹریک کر سکیں کہ وہ دولت کہاں گئی، جو 75 سالوں میں اس عوام کے نام پر آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اور دوسرے ایسے فائنینشیل اداروں سے جو قرض لیے گئے، اس قوم کے نام پر، ان بچوں کے نام پر، وہ وہاں سے آئے اور ان راستوں سے نکل گئے جن کا آج آپ کو راستہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے نکل گئے۔ اور وہ تمام اس بیوروکریٹک سسٹم کے ذریعے سے نکل گئے، اس سیاسی نظام کے ذریعے سے نکل گئے۔ ملک تو کھوکھلا ہو چکا، یہاں بھوک ننگ افلاس کے ڈیرے پڑ چکے۔ آٹے کا بھاؤ کیا ہے؟ 70 روپے کلو ہے، گھی 600 روپے کلو ہے، دالیں 300 روپے سے تجاوز کر گئی ہیں، چاول 300 روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ مرغی کا گوشت جو غریب کھاتا تھا وہ 600 روپے کراس کر گیا۔ مارنے کے لیے اب ہمارے ملک کی مائیں بہنیں اپنی عصمتوں کے سودے بھی چوکوں پر کر رہی ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہوگا اس کا ذمہ دار؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے سالار صاحب کہہ رہا ہوں کہ اصلاح کے عمل کو بھی نیچے سے شروع کریں، تبھی ملک کی بگڑی سنورے گی، تبھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کرپٹ انتظامیہ، بیوروکریسی اور سیاسی پورا سسٹم آف گورننس اصل میں ملک کی تباہی کا۔ ورنہ تو یہ سیاستدان ان کو پہلے بھی الو بناتے آ رہے تھے اور اب بھی الو بنی ہوئی ہے قوم، اب بھی مانگ رہی ہے الیکشن۔ الیکشن سے کیا ہوگا؟ یہ 130 ارب ڈالر کا قرض اتارنے کا کوئی جادو کا چراغ کوئی سیاسی جماعت لے کر آئے گی؟ قطعاً نہیں۔ اس کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہی نہیں ہے، کوئی ایسا نظام ہی نہیں ہے، کوئی ایسی معاشی پالیسیاں ہی نہیں ہیں۔ یہاں کا تعلیمی نظام وہ انگریز کا دیا ہوا تعلیمی نظام جس سے لکیر کے فقیر بی اے پاس سارا پڑھا لکھا عنصر ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ 7 سے 8 لاکھ کا فگر آ رہا ہے پڑھے لکھوں کا اس ملک کو چھوڑ کر جانے کا، اور اس مزدور طبقے کو تو آپ گن ہی نہیں رہے جو غیر قانونی طور پر ایران کے راستے، افغانستان کے راستے اس ملک کو چھوڑ کر نکل کر بھاگ رہا ہے۔ پھر کیا رہ جائے گا یہاں پر؟ کون چلائے گا اس ملک کو؟ تب جب آپ تمام پڑھے لکھے، تمام ٹیکنیکل، تمام اسکلڈ لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے اور مایوس ہو جائیں گے اس ملک کے مستقبل سے، تو پھر یہ ملک تو وہ دشمن نے بڑی گہری سازش چل دی ہے آپ کے خلاف۔ اس نے سمجھا کہ آپ نے 98 میں ایٹمی قوت بن چکے، اب آپ کو دفاعی طور پر تسخیر نہیں کیا جا سکتا، آپ کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ اس نے بڑی حکمت کے ساتھ معاشی طور پر آپ کو کمزور کر دی۔ کبھی ایک دن آئے گا آئی ایم ایف کہے گا
کہ اس فوج کا بجٹ بند کر دو، بجٹ بند کر دو، ختم کرو اس کو، اس قوم کو ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا دفاع لینے کی، اور جس دن کر رہا ہوں برحق کر رہا ہوں، چاہے آ کر گرفتار کر کے ہتھکڑیاں ڈال دو، لیکن اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میرے باپ دادا بھی یہی آواز بلند کرتے گئے تھے، کسی کا چوکوں پر قتل نہیں کیا تھا علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں پاکستان میں بھی اس کو پابند سلاسل کیا گیا، اس اتنے بڑے رینگلر اسکالر کو، فاؤنڈیشن اسکالر کو، بیچلر اسکالر کو، اور اتنے بڑے اسکالر آف دا ایسٹ کو، جس کو جامعہ الازہر نے علامہ مشرقی کہا، تم نے ہتھکڑیاں پہنا دی اس کو، حالانکہ اسی انگریز کے قانون میں لکھا ہوا تھا کہ گریجویٹ کو ہتھکڑی نہیں ڈالی جا سکتی، تمہارے کاسالیسوں نے، انگریز کے اس کاسالیسوں نے اس کو ہتھکڑیاں بھی ڈال دی۔ تو ہم ان جیلوں سے واقف ہیں، ڈال دو، لیکن حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، قوم سے کیا ہوا وعدہ، اللہ سے کیا ہوا وعدہ سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہر ہفتے کہتا ہوں، روز بات کر سکتا ہوں، لیکن اسی لیے نہیں کرتا کہ کوئی میں ولاگر نہیں ہوں، مجھے اپنے چینل کی کوئی ٹی آر پی نہیں بڑھانی، کوئی سبسکرائبر نہیں بڑھانے، لائکیں نہیں بڑھانی، لیکن حق کی بات تو ہمیشہ کرتا ہی رہوں گا، اور کرتا رہوں گا، اور کیونکہ میری رگوں میں خون مشرقی ہے، اس پر مجھے فخر ہے، آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف اٹ، اور جو فکر دے رہا ہوں نا وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، دے رہا ہوں۔ اس میں کلمہ پڑھا گیا تھا، اس سے پہلے یہ سب ایک تھے، جب کلمہ پڑھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کلمے کی آواز مکے کے گلی کوچوں میں گونجی تو حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا، وہ سب خونی رشتے تھے۔ 2019 میں جب حق کی آواز کو میں نے سر بلند کیا اور تم نے اپنا قبلہ پھیر دیا، تم کہیں اور سجدہ ریز ہو گئے اپنے اس 100 سالہ مرکز کو چھوڑ کر، تو پھر تم جانو تمہارا عمل جانے، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ میرا تم سے کوئی بغض ہے، میں نے تمہیں اللہ کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن حق سے تو دستبردار نہیں ہوں گا۔ کیوں کہ یہ جو مرکز ہے، یہ جو 34 زیلدہ روڈ اچھرا لاہور ہے، یہاں چلتی رہے گی، چاہے یہاں کس طرح کے بھی حالات آ جائیں، جن سختیوں میں، جن پریشانیوں میں، جن حالات میں میں تحریک چلا رہا ہوں وہ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسی لیے جو میرے ساتھیوں کو کی جائے گی، آپ کی انسلٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ان تحریک میں ان ساتھیوں کے ان کی ٹالرنس کو مت آزمائیں، وہ اخلاقی طور پر بلند ہیں اسی لیے آپ کی بات سن لیتے ہیں، لیکن بہت سے پھر ایسے ساتھی بھی ہیں جو جذباتی بھی ہیں، اسی لیے ان جذبات کو آزمائیں نہ، مہربانی کر کے کوئی کام ہو تو فون کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو سیاست لاغت بازی ہے نا، یہ آئندہ کرنا چھوڑ دیں۔ سب پتہ چلتا ہے مجھے آپ کی جو اس طرح کی منافقتیں کرتے ہیں، ان کے سب کے بارے میں جانتا ہوں، اور جن کو میں نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ نہیں ہے، وہ بیٹھے گا اسی طرح جس طرح اس وقت میں آپ کے سامنے لائیو بیٹھا ہوں، وہ اپنے جرموں کی، اپنی تحریک کے ساتھ، اپنی ان کوتاہیوں کی اور مرکز کے ساتھ اپنی سچائی اور وفاداری کی قسم اٹھائے گا تو انفرادی طور پر تحریک میں لیا جائے گا۔ باقی یہ اتحاد کی باتیں گئیں، ختم ہو گئیں، اب نہیں ہوتا اتحاد، حق اور باطل کا اتحاد کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، ذہن نشین رکھ لیں آپ، حق حق رہتا ہے، باطل باطل رہتا ہے، اس کو ملانے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ ہاں جس کو حق کی آواز آ چکی، اس کے کانوں نے سچائی کو مان لیا، تو چپ چاپ آ کر اپنے مرکز میں اس کا حصہ بن جائے، اس کے لیے میں نہیں روک رہا۔ جو مجھے نوجوان میسج کر رہے ہیں وہ انفرادی طور پر میرے پاس آ کر اور میرے ساتھ یہ بات اپنے محلے میں جا کر اس محلہ وار نظام کو مضبوط کرنے کی جد و جہد کریں۔ یہ میں نے ٹھیکے میں نہیں لی ہوئی
نہ مجھے شوق ہے قائد تحریک بننے کا. پھر اگر آپ میں سے کوئی اہل ہوگا تو وہ قائد تحریک بھی بن جائے گا. اس سے اوپر بات نہیں کروں گا میں. اور میں اسی لیے نہیں آیا ہوں کہ میرا باپ خاکسار تھا یا میرا دادا نے یہ تحریک شروع کی تھی. میں نے بھی یہاں تحریک میں عملی طور پر پیدائشی خاکسار ہوں. ڈاکٹر سبیہ کا بیٹا ہوں. خان عبدالرزاق مغل جان باز 111 کا نواسا ہوں. بیگم عبدالرزاق مغل کا نواسا ہوں. عنایت اللہ خان مشرقی کا پوتا ہوں تو پیدائشی خاکسار, لیکن پچھلے 14 سال سے رگڑا کھا رہا ہوں. اس وقت بھی یہ خطاب کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں ہو رہا. یہ میری وردی کا پسینہ آپ کو بتائے گا. لاڑکانہ کی گرمی کو ابھی اپنے موبائل میں ٹیمپریچر پر دیکھ لو کہ 40 سے اوپر جا رہا ہے, لیکن میرے خطاب میں, میرے جذبے میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں. میرے ہونٹوں کی خشکی کو بھی دیکھ لو, لیکن حق سے دستبردار نہیں ہوگا. یہ میری بات یاد رکھنے میں تم. اور تحریک میں منافقت تو جہنم ہے. جہنم کا تہ ترین ہے. اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ نبی ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. تو پھر اگر یہ منافقت کرو گے تو پھر وہ آیت تمہارے اوپر عین آئے گی کہ پھر اس پروگرام کو جس کے لیے قوم تڑپ رہی ہے, چیخ رہی ہے, حالت تو دیکھو, تباہی اور بربادی کا لیول تو دیکھو, چیک تو کرو. کیا بھوک تمہارے گھر کو نہیں پہنچی؟ یعنی تمہارے گھروں کو نہیں آئی؟ کیا آج اگلے دن کی روٹی کے لیے کیا تم خاکساروں پریشان نہیں ہو؟ تو پھر قوم کا اس سے بدتر حال ہے. وہ مانگ رہی ہے کہ خاکسار تحریک پھر سے اسی عزم ارادوں, اس حق کے راستے کو پر چل رہا ہوں, تمہیں بلا رہا ہوں. مجھے اقتدار کی بھوک نہیں ہے, مجھے ایوانوں میں نہیں بیٹھنا, مجھے سیاست نہیں ہے, مجھے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہارے نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دین الحق کیا ہے, وہ سچائی کیا ہے, وہ محلے میں اس جماعت کے قیام کا نظریہ کیا ہے, اس جماعت کے قیام کا اصل مقصد کیا ہے, اس جماعت اور اس پروگرام کے تحت ہی تم اس ملک میں کی اس 24 کروڑ عوام جو لٹ چکی, جو پٹ چکی, جو مر چکی, جو قتل ہو چکی, جو سیاسی طور پر تباہی کا شکار ہو چکی, اس کو پھر سے تم ایک کرنے کا پروگرام اپنے اندر رکھتے ہو. وہ پروگرام تمہیں بتا چیز تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ آؤ ایک ہو جاؤ. اس کے سوا تمہاری جائے پناہ نہیں ہے, ورنہ موت کے عزم کر لو, متحد کر لو اس بھائی چارے میں. وَتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا اس پروگرام کو کے تحت, جس کے تحت تمہیں اخوت کی لڑی میں پرویا گیا تھا.